अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। जिस तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर यह तनकीद हो रही है कि वो अपने खिलाफ मुकदमात में अदालतों का सामना करने से कतरा रहे हैं, उसी तरह मुस्लिम लीग नून पर भी ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में जाने से कतरा रही है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज एक कन्वेंशन में बजाते खुद ये कह चुकी हैं कि पहले नवाज शरीफ को इंसाफ मिले, उसके बाद इंतखाबात होंगे। जबकि इससे कबल मरियम नवाज पीटीआई को यह कहती रही, बल्कि मुतालबा करती रही कि अगर इलेक्शन चाहते हो तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ दो। फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील कर दी गईं, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की क़यादत इन असम्बलियों के तहलील होने पर नाखुश नजर आती है। तो यहां सवाल यह पैदा होता है कि माजी में मुल्क की सबसे बड़ी जमात और पंजाब की मकबूल तरीन जमात मुस्लिम लीग नून, जिसके रहनुमा मियां नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, पंजाब के वज़ीर आला रहे और वज़ीर ख़जाना, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ रहे। इसी तरह शहबाज स्पीड और खादिम आला का लक़ब पाने वाले शहबाज शरीफ, जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इससे कबल वो 3 बार मुल्क के सबसे बड़े सूबा यानी पंजाब के ताकतवर वज़ीर आला रहे। एक ऐसी जमात जो न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से भारी मैंडेट के साथ इलेक्शन जीतती रही है, अब वही जमात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से क्यों कतरा रही है? क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से नाला है? गैलप पाकिस्तान का हालिया सर्वे मुस्लिम लीग नून के लिए खतरे की घंटियां बजा रहा है, जिसमें यह इंकशाफ हुआ है कि मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की अवामी मकबूलियत में तेजी से कमी हो रही है। सर्वे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 91% वोटर्स भी नवाज शरीफ की वतन वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। मियां नवाज शरीफ को 59% अफराद ने मनफी रेटिंग दी, जबकि 36% लोगों की राय मुस्बत रही। ऐसी सूरत में क्या इलेक्शन में टाल मटोल से मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की अवामी मकबूलियत में इजाफा हो पाएगा? क्योंकि जल्द या बदेर नून लीग को इलेक्शन में जाना तो पड़ेगा। तो क्या मुस्लिम लीग नून और पीडीएम अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बना पाएंगे? इन तमाम अहम सवालों के जवाबात हासिल करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा वफाकी वजीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सूरत हाल आपके सामने है, ये तासुर मजबूत होता जा रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून खुले दिल से इंतखाबात की तारीख को तस्लीम नहीं कर रही। जी, हम तो आइन की सरबुलंदी की जंग पहले भी लड़ी थी, पिछले इमरान खान के फाशिस्ट दौर में 4 साल मजीद लड़ी है। तो हम तो चाहते हैं कि आइन की सरबुलंदी हो, और ये तमाम जो पिछले साल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, उसका असल मकसद ही ये था कि 2023 के जो इंतखाबात हैं वो साफ, शफाफ और मुनसिफाना हो। और ये जो हमारी कोशिश है वो इस सारे मामले को पेचीदा कर रही है कि पाकिस्तान के आइन में एनविजन नहीं है, वहाँ कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है जो इस चीज़ को देखे कि सूबों के और वफाक के इंतखाबात जो हैं वो फ़र्क औकात में होंगे। तो उससे इशू ये रेज होगा, और आप देखेंगे कि अगर इंतखाबात होते हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो पीटीआई इस पर एक बहुत कैंपेन चलाएंगे कि जी यहाँ तो चूंकि वफाकी हुकूमत मौजूद है, लिहाजा वफाकी हुकूमत की मौजूदगी में साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते, लिहाजा वफाकी हुकूमत को भी ख़त्म किया जाए। लेकिन अगर यही सवाल जो है मैं अपने ऊपर लागू करूं, और अक्टूबर के इंतखाबात होते हैं कौमी असम्बली के और 2 सूबों में, और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें मौजूद होती हैं जिन्हें हम समझते हैं कि वो साफ और शफाफ नहीं है, तो फिर क्या उस वक्त अक्टूबर के वक्त जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और कहेंगे कि जनाब 3 महीने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमतें हैं उन्हें मुअत्तल किया जाए ताकि साफ और शफाफ इंतखाबात हो सकें? ये एक कॉम्प्लिकेशन है। उसके साथ आपको मालूम है कि आपके नाजरीन भी जानते हैं कि पूरे मुल्क में मर्दम शुमारी और खाना शुमारी जो है वो शुरू हो चुकी है। आइन की उस बारे में भी शिकें वाज़ेह हैं, और फिर ये वही आइन है जिसके तहत तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले फरवरी में ये कहा था, गालिबन शायद मार्च में कहा था, कि पीटीआई की हुकूमत ने जो लोकल गवर्नमेंट तोड़ी वो गलत थी, और वो नए इंतखाबात कराए जाएं। लेकिन पीटीआई की हुकूमत जो है उन्होंने कंटेम्प्ट अपने सर नहीं ली, उनको अदालत ने एक ढील दी और उन्होंने वो इंतखाबात नहीं कराए।
لیکن ہمارا جو بیسک پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں جو صاف شفاف اور منصفانہ انتخابات ہم چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے وقت پر خرم صاحب یہ تو آپ ایک اصولی موقف کی بات کر رہے ہیں کہ آپ صاف شفاف، اور میرا خیال ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ جو ہوا اس ملک میں وہ بہت غلط ہوتا رہا، اس بار صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے. لیکن سوال یہ کہ کیا آپ انتخابات بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ پہلے تو یہ سوال یہ کہ انتخابات چاہتے ہیں یا نہیں، صاف شفاف تو بات کی بات ہوگی. جی نہیں، اس میں بڑی کلیئرٹی ہے پی ڈی ایم کے اندر کہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان جو ہے انشاءاللہ 12 اگست کو اپنی مدت جو ہے مکمل کرے گی، اور اس کے بعد جس طرح آئین کہتا ہے کہ 60 دن کے اندر 12 اکتوبر 2023 سے پہلے کسی دن عام انتخابات ہو جائیں گے. یہ ایک کلیئرٹی ہے، ڈیڈ لائن ہے. صرف ایشو یہی ہے کہ کیا صوبائی اور وفاقی جو انتخابات ہیں وہ فرق وقت پر ہوں گے، 2 صوبوں میں فرق ہوں گے، یا 2 میں فرق وقت پر ہوں گے. اور جب مختلف حکومتوں کی موجودگی میں جو آئین کہتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی، جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں اویلیبل یہاں یعنی وفاق کے جب انتخابات ہوتے ہیں اور پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ اویلیبل نہیں ہے، تو وہ اس آئینی شک کا ہم کیا کریں گے؟ تو خرم صاحب یہ سوال، یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، اس نقطے پر اب بحث چھڑ گئی ہے جو، اور یہ بڑا ریلیونٹ اور آئینی سوال بنتا ہے. لیکن یہ سوال فاروق ایش نائک صاحب نے، یہ سوال اٹارنی جنرل آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے فاضل 5 رکنی بینچ کے سامنے کیوں نہیں اٹھایا؟ جی دیکھیے، سپریم کورٹ کے جو ان کا جو عدل ہے اس کے بارے میں تو ہمارے بڑے گہرے تحفظات ہیں کہ جس طرح ایک ون سائیڈڈ اور ایک مخصوص گروہ کے ذریعے مسلم لیگ نون کا استحصال کیا گیا، اور آج کا نہیں ہے، یہ 2017 سے جاری ہے. تو اس کے بارے میں ایشوز ہیں، اور سپریم کورٹ نے دیکھے نا ان دی اینڈ وہاں یہ جو سو موٹو تھا اس کے اوپر ججز کی طرف سے سوال کھڑے ہو گئے. جس طریقے سے سپریم کورٹ کو رن کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سوال کھڑے ہو گئے. تو سپریم کورٹ نے بھی بالآخر وہی کہا ہے جو آئین میں لکھا ہے، اور آئین میں جس طرح میں نے کہا کیئر ٹیکر کا جو معاملہ ہے، آئین میں سینسس کا جو معاملہ ہے، وہ سارا آپس میں ابھی ریزالو ہونا باقی ہے. کہ صرف ایک شک نہیں ہے، آئین میں مختلف شکیں ہیں الیکشنوں کو صاف شفاف اور منصفانہ بنانے کے لیے. تو کیا ہم ان سب پر بیک وقت عمل کرتے ہوئے کس طرح آئین کے تحت آگے چل سکتے ہیں؟ یہ مردم شماری والے نقطے پر بھی میں آپ سے ایک سوال کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے کہا کہ ایک گروہ ہے جو 2017 سے ہمارے خلاف عدل کے نام پر ہمارے ساتھ انتقام کے اوپر برسر پیکار ہے، جدھر آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں، نہ تو آج جسٹس عصمت سعید اس میچ میں شامل ہے، نہ آصف سعید کھوسا اس میچ میں شامل ہے، نہ سپریم کورٹ کے ایک اور فاضل جج جن کے اوپر تنقید کی مریم بی بی نے، وہ اس میچ میں شامل تھے، نہ ثاقب نثار اس میچ میں شامل تھے. یہ تاثر پھر آپ کیوں دے رہے ہیں، یعنی مسلم لیگ نون کے جو فیصلہ آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوگا اس میں کہیں نہ کہیں انتقام موجود ہے؟ جی نہیں، دیکھیے نا، ہمارے سامنے یہ سارے جج، جو معزز جج صاحبان جن کے نام آپ نے لیے، ان کی ریٹائرمنٹ کے باوجود مسلم لیگ نون کے قائدین کو ان کے اوپر جو جھوٹے اور غلط الزامات بنا کر ان کو قید کیا گیا تھا، ان کو 22 مہینے انتظار کرنا پڑا. حمزہ شہباز کو اپنی بیل کا، سعد رفیق کو 16 مہینے انتظار کرنا پڑا، شہباز شریف 2 دفعہ 11 ماہ کے لیے اندر تھے، مریم بی بی کو بغیر کسی وہ پبلک آفس ہولڈر ان کو 4 مہینے اندر رکھا گیا. تو یہ ایک ریکارڈ اسٹیبلش ہوا ہے جس کی درستگی بھی ضروری ہے، کیونکہ آئین میں عدلیہ کا مکمل طور پر بے لاگ ہونا اور انڈیپینڈنٹ ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنے انڈیپینڈنٹ اور صاف اور شفاف انتخابات ضروری ہیں. تو یہ جو ایک آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے جو 5 سال میں عمران خان کا جو تجربہ ہوا، وہ تجربہ جو ہے وہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں وہ تکبر کی بنیاد پہ جو تروڑا مڑوڑا گیا پاکستان کے آئین کو، ہوبرس انگریزی کا لفظ ہے. تو اس ہوبرس کے یہ نتائج ہیں کہ اب یہ تمام ادارے جو شاید پہلے کسی پردے کے پیچھے چھپے تھے یا اپنے روبس کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، پہلے عمران خان نے اور ہم نے بھی اس پہ اپنا حصہ ڈالا پہلے، کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کو چاک کیا، اور اب عدلیہ کا رول بھی کھل کر عوام کے سامنے آ رہا ہے. اس لیے اور بھی ضروری ہے کہ 2023 کے انتخابات جو ہیں وہ ایک کلیدی اور تاریخی حیثیت رکھتے ہیں کہ 75 سال کے بعد کیا پاکستان کے لوگوں میں اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں وہ متانت اور سمجھ موجود ہے کہ وہ ملک کو آئین کے مطابق، جمہوری عمل کو آئین کے مطابق آگے لے کر چل سکیں. یہ سوال پیدا ہو گیا. میں بالکل آپ کے سوال سے، اس سوال سے بھی آپ کے اتفاق کرتا ہوں، اور اس کی تائید بھی ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر ایک اور سوال سر یہ اٹھتا ہے، جو ڈائیکاٹمی نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون کے بیانیے میں،
یعنی 2018 میں جنرل فیض موجود تھے عمران خان کو جتوانے کے لیے بقول مسلم لیگ نون، 2018 میں جنرل باجوہ موجود تھے عمران خان کو جتوانے کے لیے بقول مسلم لیگ نون، 2018 میں ثاقب نثار موجود تھے۔ آج تو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے شاکی ہے، آج تو وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ آج تو وہ عدلیہ بھی نہیں ہے۔ سو یہ ڈائیکاٹمی نہیں ہے آپ کے بیانیے میں؟ دیکھیے ہم نے تو یہ ڈائیکاٹمی نہیں ہے، میں تو یہ کہوں گا بڑے ادب سے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ چاہے آج کا جو بینچ ہے انہوں نے توہین عدالت کے معاملے میں جس طرح عمران خان کو یہ کہا کہ بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے، اور پہلے جو ٹریٹمنٹ کیا گیا یوسف زدہ گیلانی کے ساتھ، نہال ہاشمی کے ساتھ، دانیال عزیز کے ساتھ، طلال چودھری کے ساتھ، وہ تو فرق ہے نا۔ تو ہمارا تو یہ کہ عدلیہ سے ہماری توقع اور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اگر ایک ایسا معیار سیٹ کیا گیا ہے جس کے تحت اگر آپ کسی کے خاندان کو دھمکی دیں گے جس طرح نہال ہاشمی صاحب کے کیس میں ہوا، پھر آپ کو اپنی سینٹ کی نشستیں بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا۔ یہاں جب وہی کام عمران خان کرتے ہیں، وہ دھمکیاں دیتے ہیں خاندانوں کو، خواتین کو، تو ان کے ساتھ ایک بالکل فرق سلوک ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرق سلوک ہے، یہی حالیہ جو کہ میموری زیادہ پرانی نہیں ہے، 2018 میں سب لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے۔ ہماری توقع یہی ہے کہ اگر ایک معیار سیٹ ہوا ہے جس کے تحت نواز شریف کو ایک ایسی تنخواہ جو انہوں نے لی بھی نہیں، جو اس کا اقامہ انہوں نے ڈکلیئر کیا لیکن اس کو زبردستی عدالت نے اثاثہ ڈکلیئر کر کے کہا کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں، آپ نااہل ہیں۔ اگر وزرائے اعظم کے اوپر اتنا نازک معیار ہے ڈسکلوجر کا، تو پھر وہی نازک معیار جو ہے وہ عمران خان کے اوپر بھی اپلائی ہونا چاہیے، اور وہ نہیں ہوا۔ اور دوسری جگہ یہ نئی عدلیہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی عدلیہ آ گئی ہے، اس نئی عدلیہ نے جو پنجاب اسمبلی کے معاملے میں، جو ووٹنگ کے معاملے میں جس طرح اپنی رائے تبدیل کر کے حکومتیں تبدیل کی ہیں، اس پر ہمیں بہت سخت تحفظات ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی شاید کوئی بہتر عدلیہ آ گئی ہے، ابھی تک تو ایویڈنس آنا باقی ہے کہ کیا یہ عدلیہ جو ہے 2018 کی عدلیہ سے بہتر ہے یا نہیں۔ رائٹ۔ جو آپ نے مردم شماری کا سوال اٹھایا، یہ بھی سوال بجا ہے، لیکن اس سوال پر میرا آپ سے سوال یہ ہے سر کہ 1998 میں مردم شماری ہوئی، اس کے بعد 2008 کے انتخابات ہوتے ہیں، آئین کے تحت 10 سال کے بعد مردم شماری ہونی چاہیے تھی، اس مردم شماری کی بنیاد پر انتخابات ہونے چاہیے تھے، لیکن 2008 کے انتخابات ہوئے بغیر مردم شماری کے۔ 2013 کی مردم شماری کے وقت 15 سال گزر گئے ہوئے تھے، انتخابات ہوئے بغیر مردم شماری کے۔ مردم شماری 2017 میں ہوئی، تو اگر 2008 اور 13 کے انتخابات ہو سکتے ہیں بغیر مردم شماری کے، تو 2023 کے کیوں نہیں ہو سکتے سر؟ جی دیکھیے نا، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ ملک کی جو مردم شماریاں ہیں وہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کی حکومت کراتی ہے، کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری کا اور آئین کا احساس کرتے ہیں۔ 1998 میں بھی ہماری حکومت تھی، 2017 میں بھی ہے، اور آج بھی ایک مخلوط حکومت کا ہم حصہ ہیں۔ 1991 میں بھی آپ ہی کی حکومت تھی، اس وقت بھی مردم شماری ہوئی تھی۔ لیکن یہ جو مختلف ایشوز ہیں، چونکہ 2017 کی جو مردم شماری تھی اس کے اوپر بہت جماعتوں کو اختلافات تھے، خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے۔ سندھ اربن اور سندھ رورل کی جو دو جماعتیں ہیں جو اس وقت کولیشن کا حصہ ہیں اس حکومت میں، ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں ان کے وزراء، لیکن ان کو تحفظات ہیں، لہذا وہ جو سارا ایشو تھا وہ پینڈنگ رہا، اس کی نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکی، اس کے اوپر اعتراضات تھے۔ تو اب امید یہی ہے کہ جس طرح ٹیکنالوجی کے استعمال سے یہ سینسس کیا جا رہا ہے، ابھی بھی تحفظات ہیں، لیکن اس تحفظات کے ذریعے وہی بنیاد مضبوط کی جا رہی ہے کہ 2023 کا جو انتخاب ہے انشاءاللہ اکتوبر میں ہوگا، اس کی سینسس والی بنیاد بھی مضبوط ہو، اس کی جو کیئر ٹیکر والی سائیڈ ہے وہ بھی مضبوط ہو، اور اب جب کہ ہمیں یہ امید بندی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس طرح تروڑ مروڑ نہیں ہوگی، اور جو کوشش جاری ہے آج بھی کہ عدلیہ کی طرف سے تروڑ مروڑ نہیں ہوگی، تو 2023 کے جو انتخابات ہیں انشاءاللہ اکتوبر کے، وہ ہر معنوں میں اللہ نے چاہا تو صاف شفاف اور آئین کے تحت مداخلت سے پاک ہوں گے۔ اصولی طور پہ تو یہی ہونا چاہیے کہ نئی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں اور نئے پبلک مینڈیٹ کے تحت پبلک مینڈیٹ منتخب ہونا چاہیے، لیکن آئینی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رکاوٹ نہیں بن سکتا انتخابات میں، کیونکہ اس کی نظیریں موجود ہیں جو میں نے رکھی سمجھ۔ یہ اس سوال کا جواب باقی ہے، کیونکہ 2008 میں بھی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے جو انتخابات میں ڈیلے ہوا، اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں تھی، وہ 40 دن اس کو ڈیلے کیا گیا انتخابات کو۔ تو یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ وقت کے مطابق کھڑے ہوتے ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ اگر ہم سب کا
یہ مطمع نظر ہے اور یہ مقصد ہے کہ انتخابات کو ہمیں فائنلی عوام کے سامنے یہ پیش کرنا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے عوام سے رائے لینے کا اور عوام کی رائے کا اظہار بیلٹ باکس پہ ہونے کا، اس کو مقدس بنا کر وہی رائے باہر آئے جو عوام اپنی بیلٹ باکس پر دیں. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو انتظامات ہیں وہ پوری طرح مکمل ہوں اور اکتوبر میں ہی پورے ملک میں انتخابات ہوں. رائٹ سر، 6 دن گزر گئے سپریم کورٹ کے فیصلے کو، جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ انتخابات ہوں گے، اور پھر اب تاریخ آئے بھی 3 روز گزر چکے ہیں. 30 اپریل کی پنجاب کی تاریخ، خیبر پختونخوا کی تاریخ کا بھی انتظار ہے. عمران خان صاحب کل یعنی 8 تاریخ کو اپنی الیکشن کیمپین پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کک سٹارٹ کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون جو سب سے بڑی دعوے دار ہے پنجاب کی، کم از کم پنجاب کی حد تک، ابھی الیکشن کیمپین شروع کیوں نہیں کر پایا؟ جی نہیں، آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا کہ پنجاب کے جو 10 ڈویژنز ہیں ان میں سے 7 میں کنونشن کیے ہیں آپ نے؟ ہم نے کنونشن کیے ہیں، اور ہر کنونشن کے اگلے دن ایک تفصیلی پورے دن کی نشست کی ہے ایم این اے ایم پی ایس کے ساتھ، حلقوں کے حوالے سے، حلقوں کی صورتحال جاننے کے لیے جو ہمارے عہدیدار ہیں، صدور، ضلعی صدور اور جنرل سیکرٹریز، ان سے رائے لی گئی ہے. تو ایک بڑی مضبوط اور ٹھوس بنیاد کے اوپر ہماری چیف آرگنائزر جو ہیں وہ اپنی انفارمیشن اکٹھی کر رہی ہیں، اور اس کا آپ نتیجہ دیکھیں گے کہ یہ الیکشن کی آپ اسے تیاری تو نہیں کہہ سکتے کہ جی جلسے شروع ہو گئے، لیکن اس میں جو ٹکٹیں دینے کا مرحلہ ہے اس کی بہت زیادہ تیاری ہو چکی ہے. رائٹ. سو ایسا کیوں ہے کہ خواجہ سعد رفیق جیسے سیزنل پالیٹیشین، جمہوریت نواز سیاستدان، وہ جب یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ انتخابات کب ہوں گے، ہم نہیں جانتے کہ انتخابات کی تاریخ کیا ہے، ان سے پوچھیں جو انتخابات کرواتے ہیں، جب وہ یہ بیان دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں انتخابات سے گریز تو موجود ہے، ایک یکسوئی تو نہیں ہے سیاسی قیادت میں. سنسیئرلی آپ کو اس لیے میں نے کہا کہ ابھی فوری طور پر تو کوئی تاریخ سے میں بھی آگاہ نہیں ہوں، لیکن یہ ایک توقع ہے اور اس کے لیے پوری تیاری کی جا رہی ہے کہ اگست میں جب قومی اسمبلی انشاءاللہ اپنی مدت پوری کرے گی تو اس کے بعد جو 60 دن ہے تب تک سینسس کے بھی ریزلٹس آ جائیں گے، یہ جو ایشوز ہیں کیئر ٹیکر کا وہ بھی ریزالو ہو جائے گا، جو دوسرے کچھ معاملات ہیں ان کی طرف بھی ہم پیش رفت کر لیں گے. تو پھر ہمیں جو 12 اکتوبر 2023 کی تاریخ آپ بھی اور ناظرین نوٹ فرما لیں، 12 کو یا اس سے ایک چند دن پہلے انشاءاللہ ملک میں عام انتخابات ہوں گے. 12 اکتوبر 2023 میں قومی اسمبلی کے عام انتخابات ہوں گے؟ نہیں، قومی اسمبلی کے اور 2 صوبوں کے تو ضرور ہوں گے، بالکل. اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے 4 صوبوں میں اور قومی اسمبلی کے انتخابات بیک وقت اکتوبر 2023 میں منعقد. آپ نہیں سمجھتے خرم صاحب کہ ایک بہترین موقع سپریم کورٹ نے اس اہم کیس کی سماعت کے دوران سیاسی قیادت کو دیا، اور تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول پی ٹی آئی اور آپ بھی، اور آپ کے وکلاء سے کہا کہ آپ جائیں اپنی سیاسی قیادت سے تاریخ لے کر آئیں الیکشن کی. ایک قدم عمران خان پیچھے ہٹ جاتے، ایک قدم آپ آگے بڑھ جاتے تو ملک گیر یعنی قومی عام انتخابات کی ایک متفقہ تاریخ طے کی جا سکتی تھی. آپ اگست سے پیچھے ہٹ جاتے، وہ اپریل سے آگے بڑھ جاتے. کیونکہ آپ خود نہیں بڑھے تو سپریم کورٹ کو 30 اپریل کے مطابق فیصلہ کرنا پڑا. دیکھیے، یہ ناظرین کو شاید معلوم نہ ہو، لیکن تحریک انصاف سینٹ آف پاکستان میں پوری کی پوری موجود ہے، وہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں. اگر وہ اس معاملے کو نیگوسیشن کرنے میں سنجیدہ ہوتے تو سینٹ ایک بڑا موقر فورم ہے جس میں 4 صوبوں کے نمائندے برابری کی بنیاد پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ 4 صوبوں کے بارے میں جو فیصلے ہونے ہیں وفاق کے بارے میں وہ وہاں ہو سکیں. لیکن تحریک انصاف کی صورت میں ہمارے پاس ایک ایسی فاشسٹ جماعت ہے جو دوسری جماعتوں کی جو ساکھ ہے اور کریڈیبلٹی ہے اس کو ماننے سے انکاری ہے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم درست ہیں اور باقی سب چور ہیں، ڈاکو ہیں، جو کہ اب معاملہ جو ہے نا وہ دھندلا گیا ہے بہت حد تک. ان کا جو موقف تھا توشہ خانہ کے بعد، گھڑی کے بعد، 190 ملین پاؤنڈ کے بعد. لیکن بہرحال آج بھی ان کے پاس موقع ہے کہ سینٹ آف پاکستان کا فورم استعمال کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں کہ بھی ہم اگر پہنچنا ہے آگے تو کیسے جانا ہے آگے. کیونکہ گفتگو کے ذریعے آگے بڑھنا ہمیشہ بہتر ہے بجائے یہ کہ معاملات عدالتوں میں جائیں. لیکن آپ نے دیکھا یہ ہے کہ عدالتوں نے بھی یہ جو سو موٹو نوٹس لیا، جس کو 4 ججز نے پھر چیلنج بھی کیا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں، سارے معاملات عدالت میں حل نہیں ہو سکتے. یہ بات سیاسی جماعتوں کو جتنی جلدی سمجھ آ جائے اتنا ہم سب کے لیے بہتر ہوگا.
آخر میں گیلپ سروے پر کوئی تشویش ہے مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت؟ جی تشویش ہے، اور صرف اس حد تک ہے کہ گیلپ کا سروے ہماری نظر میں یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور مسلم لیگ نون کو جس قسم کی سیاسی حرکت کی ضرورت ہے وہ ہم نہیں کر رہے۔ اس کا آغاز مریم بی بی نے کر دیا ہے۔ مثلا آپ غور کیجئے نا کہ اپریل 2022 کے بعد سے ملک کی سڑکوں پہ، چاہے وہ ان کا حربہ ناکام رہا تحریک انصاف کا، لیکن وہ پورے ملک میں گئے، انہوں نے پورے ملک میں جلسے کیے۔ جب اس طرح کی پولیٹیکل موبلائزیشن ہوگی تو ظاہر ہے اس کا انہیں ڈیویڈنڈ ملا ہے، لیکن مجھے یہ توقع ہے کہ جس طرح مریم بی بی جو ہے ابھی اپنے انتظامی کنونشن، آج بھی وہ شیخو پورہ میں ہے، بہت جلد لاہور اور ڈیرہ غازی خان بھی جائیں گی اور پنجاب مکمل ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر جب ایک انتخابی ایکٹیویٹی شروع ہوگی اور ایک بھرپور عوامی رابطے کے ذریعے ہم اپنا جو حصہ ہے، اپنا جو سپیس ہے عوام کی میں اور میڈیا پہ وہ حاصل کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آج کے پولز ہیں یہ بہت ٹائٹ ہوں گے، کیونکہ مقابلہ اس دفعہ جو ہے وہ بہت حد تک ملک میں جو سوئنگ ووٹرز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ خرم صاحب، حصہ بقدر جسہ ہوتا ہے، گیلپ سروے تو بتا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جسہ کمزور ہو چکا ہے اس وقت پنجاب میں۔ جی دیکھیے، یہ پولز تو میں آپ کے ناظرین کو یاد کہ 2018 سے پہلے کے جو 3 مہینے تک کے پولز تھے وہ تو کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون جیت رہی ہے، لیکن آخری 3 مہینے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح کی تروڑ مڑوڑ ہوئی اور ہمارے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے ٹکٹ واپس کریں، مسلم لیگ نون کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا، تو وہ پولز چینج ہو گئے۔ تو یہ پول جو ہے یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ضرور ہے، لیکن میں لمحہ فکری سے زیادہ سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از اے کال ٹو ایکشن، یہ حرکت کی دعوت ہے، اور انشاءاللہ ہم اس دعوت کو قبول کر کے عوام کے پاس جائیں گے اور انتخابات کو جیتیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما، وفاقی وزیر، بہت کینڈیڈ انداز میں سوالوں کے جوابات دے رہے تھے۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کن مشکلات کا شکار ہے یا وہ کوئی اور اسٹریٹجی اپنانے جا رہی ہے آئندہ انتخابات کے حوالے سے، اس پہ بات کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک سے پہلے حکومت کی حکمت عملی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے انجینئر خرم دستگیر، وفاقی وزیر، اور پروگرام کے اس حصے میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی پر بات کرنے کے لیے جوائن کر رہے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب۔ عام انتخابات کے انعقاد کے تناظر میں ملک کے سیاسی منظرنامے کی کشتی بے یقینی کے سمندر میں غوطے کھا رہی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ عمران خان کے خلاف مقدمات کی بھرمار ہو چکی ہے۔ ممکنہ طور پر عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پیمرا نے 5 مارچ کو عمران خان کی تقاریر پر بھی پابندی عائد کرتی تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خود کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کی نااہلی کا امکان بہرحال موجود ہے۔ خود عمران خان بھی اسی طرح کے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت بڑی شد و مت کے ساتھ ان خدشات کا اظہار کر رہی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ڈاکٹر بابر اعوان کل میرے ہی پروگرام میں یہ بات دہرا چکے ہیں کہ کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کو گھیر کر ان کے لیے ایک مقتل سجایا جائے۔ ایسے حالات میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے 8 مارچ سے یعنی کل سے انتخابی مہم کے آغاز کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ یہاں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر عمران خان کو کسی بھی وجہ سے نااہل قرار دے دیا گیا تو تحریک انصاف کی پالیسی کیا ہوگی؟ اگر پی ٹی آئی کو مردم شماری کے بعد ملک بھر میں عام انتخابات کی پیشکش ہوتی ہے تو پارٹی کا موقف کیا ہو سکتا ہے، اور پی ٹی آئی اراکین قومی اسمبلی میں واپسی کے متمنی کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب۔ سب سے اہم سوال اس وقت جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ابھر رہا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف لیڈ کون کرے گا، تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی کیسے مرتب ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو اس وقت کیسی صورتحال بنے گی اس کے مطابق عمران خان صاحب پارٹی مشورے سے جس کی ذمہ داری بھی لگائیں گے وہ پارٹی کو لیڈ کرے گا۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ گرفتار کرے یا عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے یا عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے یہ کوئی بھی نیگیٹو ایکٹیویٹی کرے، حاصل وصول ان کو رسوائی، جگہسائی اور سیاسی بے حیائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔
اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی حرکات سے یہ پی ٹی آئی کی پاپولرٹی کو ڈکلائن کر دیں گے، ڈیکریز کر دیں گے، ختم کر دیں گے، کرٹیل کر دیں گے، تو یہ ان کی خوش فہمی ہے، خام خیالی ہے. یہ احمقوں کی جنت میں رہیں گے، یہ ان لوگوں کے بہشت میں رہنے کے مترادف ہے. تو باقی عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے تو بڑی بےتابی ہے، لیکن پچھلے 16-17 دن سے گجرانوالہ کا سیشن جج رانا زاہد اقبال، اس نے ڈی پی او گجرات کو وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں وزیر لا قانونیت رانا ثناء اللہ کے. اس کے اوپر تو نہ پنجاب پولیس کوئی ایکٹیویٹی کر رہی ہے، نہ کوئی سرکار کر رہی ہے، نہ کوئی نگران حکومت کر رہی ہے. تو یہ ڈیول قسم کی ڈسکریمنیٹو ایٹیچیوڈ جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ سارے کے سامنے ہے. چوہان صاحب، آپ سے پہلے خرم دستگیر صاحب اس پر اپنے تحفظات ظاہر کر چکے ہیں کہ اگر انتخابات کو توڑ دیا جائے، یعنی انتخابات کا تسلسل، اس کا ردم، ترتیب توڑ دی جائے، 2 صوبوں کے انتخابات پہلے اور پھر قومی اسمبلی اور باقی 2 صوبوں کے انتخابات 4 یا 6 مہینے کے بعد ہوں، تو اس سے یہ جو سلسلہ ٹوٹے گا یہ مناسب نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسا رستہ نکل سکتا ہو جس میں کچھ آپ آگے بڑھیں، کچھ وہ پیچھے ہٹیں اور انتخابات ملک گیر ایک ہی تاریخ پہ ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ یار میں حیران ہوں، آپ نے جس شخص کا کہا کہ اس کی رائے کے مطابق یہ بہتر نہیں ہے، یا تو اس کی پھر پاکستان اور دنیا کی پالیٹکس کے اوپر اور برصغیر کی پالیٹکس کے اوپر نظر نہیں ہے. انڈیا کے اندر سارا سال جو الیکشن ہوتے رہتے ہیں، مرکزی پارلیمنٹ کے الیکشن بھی جناب وہ فیز جو ہوتے ہیں، اور ریاستوں کے الیکشن بھی ہر مہینے، ہر 2 مہینے میں کوئی نہ کوئی 4-6 ریاستوں کے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کون سا جناب آپ کا آرگومنٹ ہو گیا کہ جناب، اور پاکستان کے اندر 1999 تک الیکشن جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے 3 دن بعد ہوتے تھے، قومی اسمبلی کے پہلے ہوتے تھے. تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یہ بیٹ مین گوز ود اٹس ٹول کے مترادف ہے. الیکشن ان کی چھیڑ بن چکی ہے. ان کو پتا ہے کہ الیکشن میں ان کو عوام نے ووٹ نہیں دینے، بلکہ ان کو 76 اور 69 سے جناب سرفراز کرنا ہے. عوام کی نفرت، عوام کا غصہ ان کے خلاف اتنا بھرپور ہو چکا ہے کہ عوام ان 13 پارٹیوں کی اور ان کی شکلوں کو دیکھنے کے روادار نہیں ہے. عوام کا جینا بھی، عوام کا مرنا بھی انہوں نے دوبر کر دیا ہے. 40% مہنگائی کر کے، پاکستان کی ریاست کو داؤ پہ لگا کے، پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر کے، اپنے نااہلی کی وجہ سے، اپنے نکمے پن کی وجہ سے، اپنے نکھٹو پن کی وجہ سے، اور اپنی نالائکی کی وجہ سے. تو اس وجہ سے الیکشن ان کی چھیڑ ہے. اب یہ الیکشن سے بھاگتے ہیں، آئین تباہ ہو جائے، قانون تباہ ہو جائے، اپنا سب کچھ بنتا، بھاڑ میں جائے جنتا. آئین تباہ ہوتا ہے، تباہ ہو جائے. آئین کہتا ہے 90 الیکشن کراؤ، اگر سب توڑتے ہو آپ وقت سے پہلے، آئین جائے تیل لے لے. ان کی بلا سے ان کو اپنا آپ بچانا ہے، جس کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. رائٹ. چوہان صاحب، کل سے عمران خان صاحب اپنی انتخابی مہم شروع کرنے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب آج بھی پیش نہیں ہوئے، جب تو کہا یہ گیا وکیل کی جانب سے کہ ان کی طبیعت یا ان کی صحت ان کا ساتھ نہیں دے سکتی کہ وہ سفر کر کے یہاں تک پہنچے. کل اگر وہ انتخابی مہم شروع کرتے ہیں تو یا تو ان کو خود میدان میں اترنا پڑے گا، اگر وہ خود نہیں اترتے تو پھر انتخابی مہم کیسے لیڈ ہوگی؟ دیکھیں، 2 صورتیں ہیں. یا تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے خطاب کریں گے، پہلی چیز. دوسری چیز کہ وہ گاڑی میں سوار ہو کے پورے جلوس اور ریلی میں شریک ہوں گے، اور پھر گاڑی سے بیٹھ کے ہی تقریر کریں گے. ان 2 صورتوں کا پیشی کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں بنتی. میں اس سے پہلے بھی 2 ٹاک شوز کے اندر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ لوگ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں، مخالفین بھی اور نیوٹرل اینالسٹ بھی، اینکر بھی، کہ بھائی اگر ریلی کی قیادت ہو سکتی ہے تو پیشی پہ کیوں نہیں آیا جا سکتا. آپ کی ریلی میں انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کے گھر سے نکلنا ہے، گاڑی میں بیٹھے رہنا ہے، ریلی کے درمیان بھی گاڑی میں بیٹھے رہنا ہے، تقریر بھی گاڑی میں بیٹھ کے کرنی ہے، ریلی ختم ہونے کے بعد گاڑی میں بیٹھ کے ہی واپس آپ نے زمان پار ہونا ہے. لیکن جب آپ پیشی میں آتے ہیں تو ڈاکٹرز یہ کہہ چکے ہیں کہ اگلے 4 ہفتے تک، 3 سے 4 ہفتے تک ہڈی جس طریقے سے ہیل اپ ہو رہی ہے، اگر آپ پیشی پہ آئیں گے، آپ گاڑی سے نیچے اتریں گے، کورٹ کے باہر ہزاروں لوگ وہاں پر موجود، دھکم پیل، چھینا چھپٹی، رائفل بندوقی، مارا ماری، اور اس میں جب آپ کی موومنٹ آپ کی چوہان صاحب ڈیمیج ہوتی ہے تو وہ کئی سال لگ جائیں گے اس کو ریکور ہونے. لیکن چوہان صاحب، ہم سب دعا گو ہیں عمران خان صاحب کی جلد صحت یابی کے لیے، لیکن اگر وہ زمان پارک اپنے کمرے سے نکل کر پیدل یا کسی سہارے کے ذریعے گاڑی میں بیٹھ کے اور گھنٹوں پنجاب
یعنی لاہور زمان پار سے لے کر صادق آباد تک اور ڈھیر کی گھوٹکی تک اور ادھر ڈیرہ غازی خان تک، ادھر اٹک تک، پورے پھیلے ہوئے پنجاب میں کیمپین کے لیے جا سکتے ہیں، گھنٹوں سفر میں رہ سکتے ہیں، تو وہ احاطہ عدالت تک بھی گاڑی میں آ کے اور چند قدم پیدل چل کر اندر اگر نہیں جائیں گے تو اس جواز کو کون تسلیم کرے گا؟ نہیں، ابھی تو صرف لاہور شہر کے اندر جو ہے وہ ریلی کے اندر آ رہے ہیں. ابھی یہ کوئی طے نہیں ہوا کہ وہ گوٹکی سے لے کے تو چترال سے لے کے خیبر تک اور گوادر سے لے کے جناب آپ کے جناب پشاور تک کوئی کمپین چلائیں گے. ابھی تو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں جو فیصلہ بھی ہوا ہے لاہور کی ریلی میں میں نے آپ کو منظر نامہ بتا دیا کہ انہوں نے گاڑی سے نہیں نکلنا، لیکن جب آپ پیشی پہ آئیں گے تو جناب آپ ہائی کورٹ کے باہر اتریں گے. پچھلی 2 اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور لاہور ہائی کورٹ کی آپ اس کا سارا نتیجہ دیکھ چکے ہیں. اس میں ٹھکم پیل، مارا ماری، چھینا چھپٹی ایک ہلکی سی بھی ہو گئی تو ان کی ہڈی کو اگر کوئی ڈیمیج ہوتی ہے تو وہ تو مہینوں اور سالوں تک ساری چیزیں چلی جاتی ہے نا. تو صرف 4 ہفتے کی بات ہے. میں وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں، میں 1.25 سال کا، میرے سامنے 20 مسالے موجود ہیں کہ حمزہ شہباز کو، شہباز شریف کو، کیپٹن صفدر کو، ان کو ہلکی سی خارش، کھنگ ان کو ہوئی، ان کو جناب کمر میں درد، سر میں درد، جناب کہیں پہ بھی درد ہوئی، ان کو ایگزیمپشن مل جاتی تھی پیشی سے. جناب فرد جرم عائد ہوتے ہوتے بھی 3 مہینے لگ گئے تھے شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو. جب بھی لگنی تھی یہ ایگزیمپشن لے لیتے تھے آنے کی. تو بھائی 4 ہفتے کی ایگزیمپشن دے دیں، ویڈیو لنک کے ذریعے سے جناب آپ پیشیاں 4 ہفتے بھگتا لیں. 4 ہفتے کے بعد یوں تو چوہان صاحب، عمران خان صاحب کے آج بھی عدالت نے وارنٹ گرفتاری معطل کر دی ہیں اور شاید 13 مارچ تک معطل کر دی ہیں. تو یہ تو آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے، کہیں ان کو فائدہ، کہیں آپ کو فائدہ، کہیں ان کو خسارہ، کہیں آپ کو خسارہ. تو بات کر رہا ہوں کہ 21 فروری 2023 17 دن پہلے رانا ثناء اللہ کی آپ کا وارنٹ گرفتاری جاری ہے ڈی پی او گجرات کے نام. اس کو اوپر تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ایک ماں کا لاڈلا ہے، وہ 4 ہفتے کا کیا کہ گیا ہے، 4 سال ہو گئے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. صبح عدالت کے میں ریمارکس پڑھ رہا تھا، معزز جج کہہ رہے تھے کہ ضامن پابند ہے عمران خان کو عدالت میں لانے کا. تو کیا ضامن پابند ہے نواز شریف کو بھی عدالت میں لانے کا؟ لیکن وہ پابند نہیں ہے. بہرحال یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تو لوگ بھی چاہتے ہیں اور شاید جانتے بھی ہیں کہ شہباز شریف ضامن تھے نواز شریف کے، اور صرف چند ہفتوں کی مہلت دی گئی تھی نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی، اور اس میں انہوں نے علاج کروا کر واپس آنا تھا. لیکن چند ہفتے چند مہینوں سے بڑھ کر اب تقریباً 3.25 سال کے عرصے پر محیط ہو چکے ہیں. بہت بہت شکریہ. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپسی پہ گیلپ سروے نے آج اہم ترین انکشافات کیے ہیں، ان پر بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. کڑی پابندیوں اور ڈھیروں مقدمات کا سامنا کرنے والے سابق وزیر اعظم عمران خان اس وقت پوری پاکستانی سیاست پر حاوی نظر آتے ہیں. مرکز اور 2 صوبوں میں اپنی حکومت کھونے کے باوجود عمران خان کی عوامی مقبولیت میں اضافہ نظر آ رہا ہے. اس کے برعکس پی ڈی ایم رہنماؤں اور خاص طور پر مریم نواز کی جارحانہ سیاسی پیش قدمی کے باوجود ان کی مقبولیت میں کمی ہوتی نظر آ رہی ہے. تازہ ترین گیلپ سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ عوام کی اکثریت عمران خان کو ملک کا مقبول ترین لیڈر قرار دے رہی ہے. دوسری جانب ہم سب کچھ اچھا کر دیں گے کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آنے والے 13 جماعتی اتحاد کو عوام کی اکثریت حالیہ کمر توڑ مہنگائی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جلد یا بدیر عام انتخابات میں سابق وزیر اعظم عمران خان بڑے بڑے برج الٹ کر پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں. اسی طرح مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے لیے موجودہ حالات خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں. گیلپ کے حالیہ سروے کا سب سے اہم پہلو 53% عوام کی وہ رائے ہے جس میں انہوں نے روایتی سیاسی جماعتوں کے بجائے ایماندار اور ماہر افراد پر مشتمل کسی بھی نئی پارٹی کو ووٹ دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. گیلپ پاکستان نے فروری 2023 کے پہلے 20 دنوں میں کیے گئے اپنے قومی سروے کے نتائج جاری کیے ہیں. سروے تقریباً 2000 جواب دہندگان کے ساتھ کیا گیا جس میں 4 صوبوں کے عوام شامل تھے. سروے کے نتائج کے مطابق عوام نئی پارٹی کے منتظر ہیں. اگر ایماندار سیاسی اراکین اور ٹیکنوکریٹس پر مشتمل کوئی نئی پارٹی بنائی جاتی ہے تو 53% لوگ اپنی موجودہ پارٹی کو چھوڑ کر نئی پارٹی کو ووٹ دیں گے. سروے کے مطابق عمران خان کے بارے میں 61% پاکستانیوں کی رائے مثبت
جبکہ 37% افراد کی رائے منفی رہی۔ میاں محمد نواز شریف کی بات کی جائے تو بالترتیب 36% پاکستانیوں کی رائے مثبت۔ سروے کے مطابق 61% افراد چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف وطن واپس لوٹیں۔ مسلم لیگ نون کے 91% ووٹرز بھی نواز شریف کی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں۔ میاں نواز شریف کو 59% افراد نے منفی ریٹنگ دی، جبکہ 36% لوگوں کی رائے مثبت رہی۔ اگر بلاول بھٹو زرداری کی بات کریں تو بلاول بھٹو کے بارے میں 36% پاکستانیوں کی رائے مثبت، جبکہ 57% لوگوں کی رائے منفی رہی۔ آصف علی زرداری کے بارے میں 27% عوام نے مثبت رائے دی، جبکہ 67% افراد کی رائے منفی رہی۔ مریم نواز کے بارے میں 61% پاکستانیوں کی رائے منفی، جبکہ صرف 34% افراد نے انہیں مثبت ریٹنگ دی۔ اگر وزیر اعظم شہباز شریف کی بات کی جائے تو 65% پاکستانیوں کی میاں شہباز شریف کے بارے میں رائے منفی رہی، جبکہ صرف 32% افراد نے انہیں مثبت ریٹنگ دی۔ گیلپ کے اس تازہ سروے کی روح سے عمران خان نسبتاً اپنے تمام ہم عصر سیاستدانوں کی نسبت مقبول دکھائی دے رہے ہیں۔ اس ساری سیاسی صورتحال پر اور اس سروے کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور پولیٹیکل اینالسٹ منیب فاروق صاحب۔ منیب صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے دلچسپ پہلو جو ہے اس پہ میں آپ سے پہلے بات کرنا چاہوں گا کہ ایک نئی سیاسی جماعت کے لیے 53% لوگوں نے رائے دی ہے۔ اس سے پہلے کسی نئی سیاسی جماعت سے متعلق کوئی سروے سامنے نہیں آیا۔ یہ نئی سیاسی جماعت کہاں سے نظر آ رہی ہے ہمیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے کیونکہ سروس کے اندر کوئی بھی سروے ہو، ظاہری بات ہے سیمپل سائز 2000 2500 3000 لوگ ہوتے ہیں، اور کافی ایک بڑی لاٹ ہے لوگوں کی جو کہ سمجھتی ہے کہ واقعی ملک کے اندر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جن کی شمولیت ایک نئی سیاسی جماعت کے اندر یا ایک نئی سیاسی جماعت کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ ریسنٹلی بھی جو لوگ پارٹی سے نکالے گئے ہیں یا پارٹی سے کنارہ کشی انہوں نے اختیار کر لی ہے یا سائیڈ لائنز پہ چلے گئے ہیں، وہ اچھے بریلینٹ لوگ ہیں، جیسے شاید خاقان عباسی صاحب اپنی پارٹی میں ہیں لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنی پارٹی سے کچھ دور ہیں۔ اس طرح مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں، اگین بڑے سلجھے ہوئے انسان ہیں، ایک تو یہ نئی سیاسی جماعت سے مراد ری امیجننگ پاکستان تو نہیں ہے کہیں؟ وہ دیکھیے، اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم یہاں تجربے بہت سے ہو چکے ہیں، یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ اگر ہم نے دوبارہ سیاسی جماعتیں بنانے کا شوق پورا کرنا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جی ایسے ہم خیال لوگوں کے اوپر محیط ایک جماعت بنائی جا سکے، لیکن وہ جماعت نہیں ہوگی، ایک گروپ ہوگا۔ دیکھیے، جماعت تو ایسے بنتی نہیں ہے، جماعت تو وہ ہوتی ہے جس کا ورکر موجود ہو، جس کی گراس روٹ کے اندر کوئی انگریس موجود ہو۔ یہ تو سلیکٹیو ٹیکنوکریٹس کے اوپر بیس کر کے آپ ایک گروپ تشکیل دے سکتے ہیں جس کو کسی خاص موقع پر آپ کام میں لا سکتے ہیں۔ جماعت بنانا اور جماعت کا بننا، جماعت کی پھر روٹس ڈیولپ ہونا عوام کے اندر، وہ ایسا کام نہیں ہے جو اوور نائٹ ہو جائے، وہ ظاہری بات ہے اس میں ٹائم لگے گا، لیکن لوگوں کی خواہش ہے، اور جو سیمپل سائز اس سروے کا ہے اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ نئے چہرے بھی آنے چاہیے یا ایک نئی سیاسی جماعت اور آ جانی چاہیے، تو ٹھیک ہے، وہ لوگوں کا اوپینین ہے اور ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے۔ نئی جماعت کی خواہش سے ہٹ کے منیب صاحب، اگر 53% ان لوگوں کی رائے کو سامنے رکھا جائے، اس کا مطلب ہے کہ لوگ پھر تمام موجودہ جماعتوں کی کارکردگی سے یا ان کی سیاست یا ان کے طرز حکمرانی سے مایوس نظر آتے ہیں۔ دیکھیے، یہ عنصر تو رہا ہے کہ آپ یہ تعداد یا ریشو ہمیں سے کہیں تو وہ کم زیادہ ہوتی رہی ہے، لیکن لوگ سیاسی جماعتوں کے جو کانڈکٹ ہے اس سے بھی ڈسلوژن رہے ہیں، ڈس اپوائنٹڈ رہے ہیں۔ سیاسی لیڈران کا جو طریقہ کار رہا ہے یا جو طرز سیاست رہی ہے اس سے بھی ڈس اپوائنٹڈ رہے ہیں، اور انہوں نے متعدد مقامات پر لوگوں نے ہر سیاسی جماعت نے کسی نہ کسی مدعے کے اوپر اپنے سپورٹر، اپنے ووٹر کو یا پاکستان کے عام عوام کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے۔ تو یہ چیز موجود ہے اور لوگ اس کی خواہش بھی کرتے ہیں کہ نہیں، یہ جو لوگ ہیں وہ کہ عام طور پر آپ باہر جائیے لوگوں سے بات کیجیے تو کئی دفعہ لوگ وہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیں گے، سارے ہی ایسے ہیں، سارے برے ہیں، سارے ایسے ہیں۔ لیکن دیکھیے، ہمارے ملک میں جو ایک پرابلم رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں لوگ جمہوریت کو گالی دیتے ہیں کہ جمہوریت کے اندر تو سیاستدان آتے ہیں اور جمہوریت تو مطلب اس میں تو صرف کرپشن ہوتی ہے۔ یہ جمہوریت کی خاصیت ہے کہ آپ جمہوریت کے اندر بھی جمہوریت کو گالی دیتے ہیں، اور آمریت کے اندر اگر وہ ہو تو اس کے اندر بھی آپ جمہوریت کو گالی دیتے ہیں۔ یہ ڈیبیٹ ہمارے ملک میں تو ہوتی ہے، لیکن جو دنیا کی جسے ہم اس وقت جو کینوس کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت کہا جاتا ہے،
اگر وہاں دیکھیں وہاں ہمارے سے وہ 10 گنا بڑا ملک ہے، ہمارے سے 50 گنا زیادہ وہاں پر کرپشن ہے اور بے شمار ایشوز ہیں، بے شمار سکیمز ہیں، لیکن وہاں پر جمہوریت کے حوالے سے یہ نہیں کہا رہتا کہ یہ جمہوریت ختم ہو جانی چاہیے. سیاسی چہرے نئے آنے چاہیے، سیاسی جماعتیں نئی بنے تو بہت اچھی بات ہے، پولیٹیکل الائنسز ہونی چاہیے، سب کچھ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں وہ شوق پورا کرنا چاہیے جو کہ ہمارے ملک میں ہوا کہ سیاسی جماعتیں خود بنا دی جائے، ایک جگہ سے توڑ کے لوگ دوسری جگہ سے توڑ کے لوگ، وہ جو کام ہے وہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بعض اوقات ایک انڈیجنس پولیٹیکل پارٹی بھی اگر سامنے آنے کی کوشش کرے، کچھ نئے قابل افراد پر مشتمل، قطع نظر کے جو اس وقت سیاسی حالات ہیں، جب بھی کوئی ایسی کوشش سامنے آتی ہے تو اس کو فوراً مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ شاید اس سیاسی جماعت کو اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اور قوت سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے. کیا یہ رویہ پھر مناسب ہے؟ دیکھیے رویہ تو مناسب نہیں ہے، لیکن ہم کیا کریں امیر عباس، ہمارے ملک کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ بڑی چیکرڈ ہے، اور میں تو چلیں آپ کے کہنے پر یا ہم سب وی کین ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹورڈز اٹ، اور ہم شاید اس کو نہ ذہن میں لانا چاہیں، لیکن یہ میں کر لوں گا، آپ کر لیں گے، کوئی اور شاید جو ہوگا ناقد ہوگا وہ کہے گا نہیں جو یہ ہے اس کے اندر پھر آپ ایک بیگیج ہے ہمارے ملک میں تاریخ کا، اور وہ موجود رہا ہے بدقسمتی سے. پھر ٹھیک ہے، میں کسی کی انٹینشن کے اوپر نہیں کرتا. میں ریسنٹلی جیسے مفتاح اسماعیل صاحب یا مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب یا اس طرح کے اور لائق لوگ اگر ایک پاکستان کے لیے کچھ اچھا بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور تو انہیں ہم خیال تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ پارٹی بناتے ہیں اور پارٹی بنانے کے اندر پھر آگے چلتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمارے ملک میں پھر لوگ فوراً کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بات درست ہے آپ کی کہ ان کو تو شاید کوئی خاص طرح کی سپورٹ ہے، انہیں ری انوینٹ کیا جا رہا ہے، ری ایمرج کیا جا رہا ہے کسی ایک نئے پلیٹ فارم پہ. لیکن جس شعبے کا آپ اظہار کر رہے ہیں اس شعبے کے لیے مزید اگر سبسٹینٹیو چیز میں آپ کے سامنے رکھوں تو ابھی ریسنٹ ہسٹری میں بلوچستان عوامی پارٹی ہمارے سامنے ایک ایسی جماعت موجود ہے جس کے بارے میں بہت کچھ سامنے آیا کہ اس کو کس نے کھڑا کیا. 2018 کے انتخابات سے پہلے جنوبی پنجاب محاذ کے نام سے ایک محاذ وجود میں آیا، اسی طرح سے مختلف الائنسز وجود میں آئے جس میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے. خود تحریک انصاف کے بارے میں یہ تاثر ابھرا کہ اس کے پیچھے بھی ایک زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی. قوف لیگ کنگز پارٹی کے نام سے مشہور ہوئی. تو یہ اسی اگر 21ویں صدی میں ہم نے دیکھیں تو بہت سارے اتحاد یا جماعتیں ایسے سامنے آئیں کہ جس کے بارے میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں حقیقت تو ہے. بالکل، اب یہ مثالیں آپ نے دی ہیں اور آپ نے اچھا کیا، آپ نے کام آسان کر دیا کہ یہ جب اتنا بڑا بیگیج ہوگا آپ ذہن میں رکھیے کہ اور اتنی زیادہ لیونگ ایگزامپلز موجود ہوں گی آپ کے سامنے، تو ہم ہسٹری سے خود کو ڈیورس تو نہیں کر سکتے نا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ہم ایک نئے ہی پاکستان کے اندر موجود ہیں جہاں پر اس طرح کی تاریخ کا کوئی تعلق نہیں. یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ موجود رہے گی، اور جہاں موقع ملے گا یہ تاریخ آج کے پاکستان کو منہ چڑھاتی رہے گی کہ بھئی یہ بھی اس ملک کے اندر ہوا ہے. ابھی میں ذرا جو سیاسی قائدین ہیں ان کے بارے میں جو مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، ایک منفی ریٹنگ ایک مثبت ریٹنگ، میں صرف مثبت ریٹنگ کا ایک کمپیریزن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عمران خان 61، نواز شریف 36، بلاول 36، آصف زرداری 27، مریم نواز 34، شہباز شریف 32. یہ بہت زیادہ فرق 61 اور 30 یعنی دگنی مقبولیت پہ اس وقت عمران خان کھڑے ہیں ان میں سے ہر انفرادی فرد کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنی مقبولیت عمران خان کی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ جو سروے کا یہ سیمپل سائز ہے جتنا بھی ہو، لیکن یہ میرے لیے سرپرائزنگ بالکل نہیں ہے. آپ باہر جائیں، لوگوں سے بات کریں، اور عمران خان صاحب کو جب اقتدار سے نکالا گیا تھا اس کے فوراً بعد جو ایک آؤٹ پور ہوا، لوگ باہر نکلے، وہ ایک آرگینک سپورٹ تھی عمران خان کی. وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان لوگوں کو کسی نے بھیجا تھا. عمران خان صاحب کی جماعت کی مقبولیت، اقتدار میں آنا، اور عمران خان صاحب کا بہت سے عدالتی فیصلوں کا سابقہ اسٹیبلشمنٹ کی ریشہ دبانیوں کا بینیفیشری ہونا، وہ انڈینائبل فیکٹ ہے، آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کو حکومت میں لانے کے لیے، اقتدار میں لانے کے لیے، وزیر اعظم بنانے کے لیے وہ اسٹیٹ کا، ریاست پاکستان کا اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ کا پورا ایمبیشن تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں اٹ واز اے پروجیکٹ عمران خان. اب عمران خان صاحب آئے، وہ تشریف لے آئے، جاتے جاتے انہوں نے ایک بیانیہ بنا دیا جی کہ مجھے تو امریکہ نے نکایا، ہم کوئی غلام ہے. اب وہ جتنا فرسودہ یا جتنا جھوٹ پر مبنی تھا وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن
فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کو، جو لوگ ان کے ساتھ ان کا ووٹر سپورٹر موجود تھا، اس کو ایک نئی چیز دکھا گئے، ایک ایسی ٹرک کی بتی دکھا دی کہ بھئی میں تو وکٹم ہوں اور انہوں نے مجھے سازش کر کے باہر نکالا ہے، جو کہ سمپلی اگر دیکھا جائے وہ 2+2 تھا. وہی اسٹیبلشمنٹ جس نے ایکٹیو انگیجمنٹ سے عمران خان کی حکومت بنوائی، سیاسی جماعتوں کو گردن سے پکڑ کر، انہوں نے ہی پیسو ڈس انگیجمنٹ سے ان کو اقتدار سے علیحدہ ہونے کے لیے کہہ دیا، یا ان کو یہ کہہ دیا کہ بھئی جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں. باقی تو پھر پولیٹیکل مینوورنگ ہے. عمران خان صاحب کے زیادہ حمایتی تو موجود نہیں تھے، لیکن آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب کا جو مقبولیت ہے اس کا ٹیسٹمنٹ ہمارے سامنے وہ بائی الیکشن ہیں جو انہوں نے جیتے ہیں، سنگل ہیڈڈلی جیتے ہیں. عمران خان صاحب کی جماعت بہت برے حالات میں تھی جب تک وہ حکومت کے اندر تھی. مسلم لیگ نون جیسی جماعت اتنی انٹرنچ تھی پنجاب کے اندر. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سروے کے نتائج کو انتخابی ضمنی نتائج کمپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ مجھے یہ سرپرائزنگ نہیں لگتے. اور آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ یہ سروے جب ہوا ہے، ایگزیکٹلی مجھے منتھ نہیں پتا جس میں انہوں نے یہ کانڈکٹ اس کا سامنے آیا ہے ہمارے. یہ فروری 2023 کے پہلے 20 دنوں میں کیا گیا. ٹھیک ہے، اب آپ اندازہ کیجئے فروری 2023 یعنی کہ انہی دنوں کی بات ہے، 10-20 دن پہلے کی بات ہے. ملک میں معیشت کے حالات دگرگوں ہیں، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، ڈالر روپی پیرٹی تباہ ہو چکی ہے. آپ کے ملک میں شرح سود اس وقت 20% ہے. آپ کے ملک میں اس وقت ایک اکنامک کرنچ کی سی صورتحال ہے. لوگ گالیاں دے رہے ہیں لٹرلی. اور وہ عمران خان صاحب، وہ بار بار کہا جاتا ہے نا کہ عمران خان صاحب نے تو جو کیا اس ملک کی معیشت کے ساتھ وہ تو تاریخ میں لکھا جائے گا. وائلیشن IMF اگریمنٹ کی انہوں نے کی، بٹ ہو کیئرز اباؤٹ اٹ ناؤ. آج لوگ آج کی حکومت سے پوچھتے ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جو حکومت عمران خان کو نکال کر اقتدار میں آئی، اب اس کو اپنے ان 11 مہینے کا جواب بہرحال لوگوں کو دینا پڑے گا. اور اس سروے میں عمران خان کی مقبولیت اور ان کی عدم مقبولیت کا ایک بہت بڑا انحصار شاید عمران خان کے بیانیے سے بڑھ کر اس حکومت کے اس 11 ماہ کے دور حکمرانی پر بھی منحصر ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران خان صاحب کیا اس 61% مثبت ریٹنگ کو مٹیریلائز کر پائیں گے آنے والے انتخابات میں؟ انتخابی نتائج کی صورت میں یہ بڑا اہم سوال ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا تبدیلی.